अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की आवाज़ प्रोग्राम हमारी आवाज़ के साथ मैं हूँ शाशरा। नाज़रीन, कोरोना वायरस से जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, इस पर लोगों की मुखालफत खुल के सामने आना शुरू हो गई है। अमेरिका में पिछले चंद रोज़ से लोगों का मुजाहरा चल रहा है और यही नहीं, उसमें फेक वायरस के नारे भी लग रहे हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश और फिलिपाइंस के मुल्कों का भी यही हाल है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान में ख़ासतौर पर पाकिस्तान के सूबे सिंध में ताजिरों में और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। ताजिर सिंध गवर्नमेंट के इक़दाम को बिल्कुल भी नहीं सराहा रहा है। वो फिल फौर कारोबार खोलने का मुतालबा कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ताजिरों को ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त दी गई, मगर उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उस पर भी ताजिरों की मुखालफत खुल के सामने आ रही है। इन्हीं तमाम मालूमात पे बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और आप लोगों की पुरजोश फरमाइश पे कि आप लोगों ने बोला मैं इनको अपने शो में बुलाऊं, मेरे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो सिंध में ताजिरों में और सिंध गवर्नमेंट में मसला चल रहा है, पिछले चंद रोज़ से एक झगड़ा चल रहा है, इसमें हमें कहीं अपोजिशन नज़र नहीं आ रही है। अपोजिशन को तो बीच में चाहिए था, बीच में पुल का रोल अदा करें कि ताजिरों और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान एक सुलह कराया जाए। और ख़ास तौर पे हमें एमकेएम का रोल नज़र नहीं आ रहा है इस तमाम सूरत हाल पे। एमकेएम एक टाइम पे शहर की नुमाइंदा जमात थी। इन पूरे मामलात में ताजिरों के मसले पे एमकेएम बिल्कुल ही गायब है। आपके नज़दीक यहाँ पे अपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए था? शिराज, तुम्हारा सवाल बहुत रेलेवेंट है कोरोना और फिर लॉकडाउन को लेकर, और ख़ास तौर पे कराची और सिंध में हुकूमत सिंध की पॉलिसी के ख़िलाफ़ अब ताजिरों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ताजिरों को पहले दिन से हुकूमत सिंध ने इंगेज नहीं किया। अगर वो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी बना लेते कि कोरोना के मरीज़ों की टेस्ट या जो क्वारंटीन और लॉकडाउन है उस और फिर उनकी मैनेजमेंट है, उसके अलावा एक तरफ कोरोना और उससे लहा ख़तरात हैं, दूसरी तरफ बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल, इंसानी अलमिये जन्म ले रहे हैं, उसके नतीजे में भूख का मसला, राशन मुस्तहकीन तक और जो ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और उनमें ये बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं तिजारत के साथ भी वाबस्ता थे, उनके मुलाजमीन भी थे। तो अब ताजर जो ये सोच रहे हैं कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी कब तक देंगे, वो भी एक पैकेज के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि हुकूमत कोई पैकेज दे उन्हें, सूबाई हुकूमत। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ऑपोजिशन का कोई रोल होना चाहिए, और ऑपोजिशन सिरे से कहीं नज़र नहीं आ रही है। ऑपोजिशन के लीडर फिरदौस शमीम है और पीटीआई के हाथ में जो है वो उसका अलम है, उसका जो बैनर है। लेकिन एमकेएम तीसरे नंबर की पार्टी है और कंवर नवेद एमकेएम के पार्लिमानी लीडर हैं सूबाई असम्बली में। अगर फिरदौस शमीम खामोश है तो एमकेएम के पार्लिमानी लीडर को अपने सारे एमपीएस के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और कोई ना कोई अपना मौक़िफ़ इस इशू पे देना चाहिए था। जो ताजिरों के साथ सलूक हुआ वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर मुनसिफाना था और गैर महज़िब था, और बड़ा जुल्म का पहाड़ उन पर तोड़ा गया। उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। अगर वो एहतजाज कर रहे थे और एहतजाजन उन्होंने कारोबार कहीं खोल भी लिया था, हम्माद पूना वाला हों, फैसल हों या कोई भी हों, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी गलत थी। बल्कि हम्माद पूना वाला तो गवर्नर सिंध से भी मिले थे, जो पीटीआई के इमरान इस्माइल, उन्होंने भी शायद उन्हें कोई लारा लप्पा दिया हो कि भाई तुम ये करो, चढ़ जा सूली, वो कहते हैं ना कि राम भली करेगा, तो उसको उन बेचारों को सूली पे चढ़ा दिया। पीछे से पीटीआई भी हट गई, फिरदौस शमीम भी नहीं बोले, गवर्नर इमरान इस्माइल भी नहीं बोले। तो मेरे ख्याल में ताजिरों के लिए आवाज़ जिस तरह उन्हें सपोर्ट मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। ताजिरों को इंगेज कर लेते कि ये लॉकडाउन में कैसे एसओपीज़ बनेगी, कैसे कारोबार आहिस्ता आहिस्ता खोले जाएंगे और कब तक ये मुमकिन होगा। सिर्फ ऑनलाइन कारोबार खोलने से मसला नहीं होता। तो बात बिल्कुल सही है, यानी अपोजिशन है ही नहीं कोई, पूरा पीपल्स पार्टी का कब्ज़ा नज़र आता है। और ज़ाहिर है कि असेंबली का इजलास तो वैसे भी नहीं हो सकता ये सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। तो कंवर नवेद साहब की भी इसमें मुजरिमाना गफलत है, जो एमकेएम पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर हैं सूबाई, और फिरदौस शमीम जो पीटीआई के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, उन्होंने भी इस पर कोई उनका रोल नज़र नहीं आता। फिर इसी तरह इमरान इस्माइल जो मिले भी थे ताजिरों से, उनका भी कोई रोल नज़र नहीं आता। तो बात दुरुस्त है, ये बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है। ताजिरों को ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुल के सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ हो रही हैं। फारूक भाई, ऐसे में 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में नज़रसानी की बात करना, जो कल वफाकी हुकूमत की जानिब से इक़दाम सामने आया है, फारूक भाई आपके नज़दीक ये कैसा इक़दाम है, जबकि वफाकी हुकूमत को पता है
کہ اس کے سنگین نوعیت کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اور کل سے جب سے یہ بات ہوئی ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے اور سیاسی رہنماؤں کی مذمتیں آ رہی ہیں. فاروق بھائی، ان حالات میں یہ بات کرنا آپ کے نزدیک کیسا اقدام تھا؟ آپ کا دوسرا سوال بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریلیونٹ ہے کہ مرکز اور سندھ کے صوبے کے درمیان کئی مرتبہ تلواریں نیام سے باہر آ گئی. دونوں ایک دوسرے سے پولز اپارٹ نظر آتے ہیں. ایک نارتھ پول کی طرف دیکھ رہا ہے تو دوسرا ساؤتھ پول کی طرف دیکھ رہا ہے، اور لوگ اس میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. لوگ الجھن کا شکار ہیں کہ کس کو صحیح سمجھے کس کو غلط سمجھے. دونوں حکومتیں ہیں. اس میں بڑی کوتاہی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پی ٹی آئی کے عمران خان کی ہے. انہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک اجلاس فوری بلا لینا چاہیے تھا. وزیر اعظم اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اسلام آباد پہنچ جاتے خصوصی طیاروں سے، اور وہاں بیٹھ کر ایک قومی پالیسی بنتی، ایک قومی رسپانس دیا جاتا. میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کی کہ سب سے بڑا جو فقدان ہے اس وقت کرونا سے لڑنے میں کہ ہمارے پاس کوئی نیشنل پالیسی اور نیشنل رسپانس نہیں. ایک یہ کہتا ہے یعنی وفاقی حکومت کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جیسا ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. جبکہ مراد علی شاہ وہ جو ڈاکٹروں کی سخت رائے ہے، جو ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، تو وہ اس سخت لاک ڈاؤن کو لے کر خاص طور پر سندھ کے شہروں کی معیشت کو جس طرح اسٹرینگولیٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے کوئی بدنیتی بھی نظر آتی ہے کہ جو چھوٹے شہر ہیں یا بڑے شہر ہیں، دیکھیں جو باراڑی کے علاقے ہیں، جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں، جو گاؤں دیہات ہیں، وہاں تو لاک ڈاؤن کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس میں بیج بھی بوئے جا رہے ہیں، ہل بھی جوتے جا رہے ہیں، فصل بھی کاٹی جا رہی ہے، اور وہاں کتنا لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور وہاں پھر ہر میرے جو دیہی سندھ میں جو میرے زرعی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کسان، وہ چھوٹے کسانوں کے پاس بھی ایک بھینس ہوگی، گائے بکریاں ہوتی ہیں، پورے سال کی گندم ہوتی ہے، باجرا ہوتا ہے، دالیں ہوتی ہیں، چاول بھی ہوتا ہے، اور وہ کسی طرح گڑ ہوتا ہے، وہ کسی طرح گزارا کر لیں گے. لیکن چھوٹے شہروں میں جو ملازمت کرتے ہیں، جو تاجر ہیں، ٹھیلے لگاتے ہیں، کھانچے لگاتے ہیں، اور جو سروس سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، میرپور خاص ہے، نواب شاہ کا شہر ہے، پھر اسی طرح سکھر کا شہر ہے، تو وہاں کی اکانومی کا کیا ہوگا؟ تو یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. ایک ہی لکڑی سے سب کو جو ہے وہ ہانکا جا رہا ہے. کراچی ایک زیادہ گنجان شہر ہے، تو ٹھیک ہے اس کی پالیسی تھوڑی الگ ہو، لیکن باقی شہروں میں کم از کم اس لاک ڈاؤن کو بہت آسانی سے اس میں جو ہے وہ آسانی دی جا سکتی ہے، سہولت دی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفاق اور صوبے میں جو یہ جو نظر آ رہا ہے جس طرح کی پولرائزیشن، یہ اس سے کرونا کی اسپریڈ کا زیادہ خطرہ ہے. اور لگتا ہے کہ کریڈٹ کی سیاست ہو رہی ہے. وہ اس بات پہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن، ہم نے بھی تعریف کی حکومت سندھ کی کہ اگر آپ نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا تو اچھا کام کیا. آپ نے سب سے پہلے لیبارٹری اور ٹیسٹنگ شروع کی، کوارنٹائن اور مینجمنٹ، تو سب نے تعریف کی. لیکن اس کے بعد جس طرح آپ نے راشن بانٹا، ناقص راشن لوگوں تک پہنچا نہیں. 8 ارب روپے آپ نے کہا آپ نے اس میں لگا دیے، 4 لاکھ لوگوں کو آپ نے راشن دیا. ویب سائٹ پہ ایک آئی ڈی کارڈ آپ نہیں دکھا رہے، ویب سائٹ پہ ساری چیزیں ڈسپلے کریں اپنی اس کی، بھائی آپ نے یہ جو ہے سارا راشن بانٹا ہے. پھر سپریم کورٹ نے اس کا سخت نوٹس لیا کہ راشن کی کوالٹی وہ نہیں تھی، اور 8 ارب روپے کہاں گئے اس کا حساب بھی مانگا. بہترین طریقہ یہ تھا کہ جو سماجی تنظیمیں ہیں، فلاحی جو انجمن ہیں، جو نوجوان رضاکار جو محلہ کمیٹیاں ہیں، ان کے ذریعے سے، اور جو سیاسی کارکنان، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہوتا، ایم کیو ایم او آر سی کا ہوتا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہوتا، پیپلز پارٹی کا ہوتا، پی ایم ایل این کا ہوتا، اے این پی کا ہوتا، یہ ایسیٹ ہے ہمارا، یہ نوجوان ایسیٹ ہے. ان کے ذریعے سے گھر گھر راشن پہنچایا جاتا. چھینا جھپٹی بھی نہیں ہوتی، کسی کے پاس ڈبل یا ٹرپل راشن بھی نہیں جاتا، لیکن وہاں آپ کی پالیسی غلط تھی. پھر وہ 12,000 روپے کا احساس پروگرام جو مرکز نے دیا، اگر اس کو بھی آپ لیں تو اس میں بھی عبداللہ کالج میں اتنی ساری میری بہنیں اور بیٹیاں لائن سے لگی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لگی ہوئی تھی. تو اگر 20 خواتین کو بھی کورونا انفیکٹ ہوا ہوگا تو 2,000 خواتین میں سے 200 خواتین کورونا لے کر گئی ہوں گی. تو یہ جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کمپرومائز ہو جائے، جہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انتظامیہ نوجوانوں کو امپلائی نہ کر سکے، انہیں
رضاکار ڈیوٹیوں پر نہ لگا سکے، ان عورتوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے ان کے دائرے بنا کر انہیں 3-3 فیٹ کے فاصلے پر کھڑا کر دیا جاتا. تو میرے خیال میں بات یہ ہے کہ کام کرنے کا کرینہ اور ڈھنگ نہیں ہے کہ کس طرح نوجوان رضاکاروں کو، ان کی فورس کو سماجی آپ ایک شعر کا استعمال کرتے ہیں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا سے وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا. فاروق بھائی ایک ملائم سا سوال ہے، یہ جو آپ دور کی بات کرتے ہیں یہ وہی پرانا ٹیلی فون لنڈن والے دور کی بات تو آپ نہیں کرتے. اسی کے ساتھ میں ایک اور سوال اٹیچ کر لیتا ہوں فاروق بھائی، یہ دور جو آپ کہتے ہیں آئے گا، یہ دور کب آئے گا فاروق بھائی؟ آپ نے یہ الیکشن میں بھی یہ شعر پڑھا، الیکشن میں 21 میں سے 6 سیٹیں بچی ہیں. اگر فاروق بھائی ایسے ہی دور آیا تو مستقبل میں تو ایم کیو ایم کی سیٹیں بھی نظر نہیں آ رہی. اس کا بتائیں یہ دور کب آئے گا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا. تو دیکھیں یہ شعر میں نے 2018 کے الیکشن میں نہیں پڑھا، کسی جلسے میں نہیں پڑھا. یہ شعر میں نے 2018 کے الیکشن کے بعد جو میرے ساتھ میرے اپنے ساتھیوں نے، جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب روٹس، جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، جن کے رویوں کو دیکھ کر جس طرح وہ بدلے ہیں، اور جو میری پالیسی تھی اجتماعی مفادات کے لیے ہم کام کریں، بے لوس کام کریں، ایک پرخلوص سیاسی عمل قائم کریں، تو ہم نے اس کی بجائے ایک مڈل کلاس ایجوکیٹڈ اربن جو سیاسی عمل ہے 86 کی ایم کیو ایم یا 84 کی ایم کیو ایم قائم کریں. تو مجھے میں سمجھ گیا کہ میرا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جو ایم کیو ایم میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا جن لوگوں کی وجہ سے تھا، شاید ان کے مفادات اتنے حاوی ہو گئے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیں گے. تو جب انہوں نے برادران یوسف کی طرح جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک ہوا تو ان کے بھائیوں نے کیا تھا، تو میں تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہوئی، وہ تو نبیوں میں سے تھے، لیکن جو میرے ساتھ سلوک ہوا وہ بھی اسی قسم کا تھا. تو میں یہی کہتا تھا کہ بھئی سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. تو میں نے اس کے بعد یہ شعر پڑھنا شروع کیا جو ان کا سلوک تھا میرے ساتھ، تو اس کے بعد میں نے یہ پڑھا تھا. اور میں 86 کی ایم کیو منانا چاہتا ہوں، کارکنوں کی اکثریت میرے ساتھ ہے، مصلحت اور مجبوری میں وہاں ہو سکتے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ کارکنان میرے ساتھ ہے، اور اگلے بلدیاتی انتخابات تک ہم انشاءاللہ ایک ایسا وہ قائم کر لیں گے، ایک نوجوانوں کی تحریک قائم کر لیں گے. اور جس طرح میں 28 سال کی عمر میں میئر بنا، مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بنے، ایک انقلاب آیا تھا، تو وہ 86 والا انقلاب پھر آئے گا انشاءاللہ. مڈل کلاس یوتھ، ایجوکیٹڈ اربن یوتھ کو ہم سندھ کے شہروں میں موقع دیں گے. 65% ان کی نمائندگی ہوگی یو سی چیئرمین کے الیکشن کے لیے، اور وہ انشاءاللہ انہی میں سے پھر کوئی کم عمر میئر ہوگا ان بڑے شہروں کا، کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ، اور ہو سکا تو لاڑکانہ، خیرپور، شکارپور، وہاں بھی ہم یہ اٹیمپٹ کریں گے. تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اونرشپ ان لوگوں کو دیں جن میں وگر ہے، پیشن ہے، فائر ہے، انرجی ہے، ویژن ہے اور انوویشن ہے، اور ان کا بلینڈ ہوگا کچھ سینئرز کے ساتھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بھی فیوچر ہے. کراچی پاکستان کی معیشت کا مرکز ہے، ترقی کا انجن ہے. اگر کراچی چلتا ہے پاکستان چلتا ہے، کراچی بیٹھے گا پاکستان بیٹھے گا. تو یہاں کا میئر لیڈ کرے گا اس موبلائزیشن کو، اس موومنٹ کو، اس ریولوشن کو، اس تحریک کو جو پورے پاکستان کو 22ویں صدی میں لے جائے گی، اور وہ انشاءاللہ اس کا آغاز کراچی سے ہوگا. تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. بھائی یہ وقت نہیں ہے یہ سوال کرنے کا، مگر فاروق بھائی جب سے میں نے بتایا کہ آپ میرے شو میں آ رہے ہیں، یہ سوال مجھے بھی پوچھنا تھا اور یہ عوام کی طرف سے بھی آیا. 2 سال قبل آپ نے مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال بھائی نے بولا کہ آپ نے 6 مہینے سے ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ آپ ایک پارٹی، ایک منشور، ایک نشان پہ الیکشن لڑیں گے. فاروق بھائی مگر اس پریس کانفرنس جو تضاد نظر آیا آپ میں اور مصطفیٰ کمال بھائی نے، آپ ایک دوسرے کی باتیں آپ دونوں کی بالکل مختلف تھی. فاروق بھائی 6 مہینے سے آپ تیاری کر رہے تھے تو اس ٹائم یہ تضاد تو نظر نہیں آنا چاہیے تھا. اگر یہ پریس کانفرنس ارجنٹ بیسس پہ ارینج کی گئی تھی فاروق بھائی، ارجنٹ بیسس پہ اتنا بڑا اقدام بنا سوچے سمجھے کیسے کرا گیا جب آپ کو پتا تھا ایک سنگین نوعیت کے نتائج سامنے آئیں گے؟ اور یہی نہیں فاروق بھائی، آپ کے ساتھ رابطہ کمیٹی کے سینئر ممبران، اس ٹائم آپ کے برابر میں وسیم اختر بھائی موجود تھے، آپ کے پیچھے خواجہ اظہار بھائی موجود تھے. اس پوری پریس کانفرنس صرف ایک رہنما موجود نہیں تھے جنہوں نے ٹویٹ کرا ان اللہ و انا الیہ راجعون. فاروق بھائی ایک رہنما کے ٹویٹ کی وجہ سے اگلے دن پورا گیم چینج ہو گیا، آپ نے فیصلہ واپس لے لیا. فاروق بھائی اس دن ہوا کیا تھا، آج آپ یہ بتائیں. تم نے سوالات کیے ہیں یا لینڈ مائنس بچھائی ہے، اس میں سے
بچ کے نکلنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن بڑے عمدہ سوالات ہیں۔ تو یہ جو تمہارا سوال ہے کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ میں نے غالباً 8 نومبر کو 2017 آج سے 3-4 سال پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اگر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وہ 6 مہینے پہلے سے طے تھا، تو مصطفیٰ کمال کو معلوم ہوگا، میرے علم میں، میرے خیال میں ہم نے ایک دن پہلے ہی ہمارے یہاں ایک میٹنگ ہوئی، ماحول بنا کہ جو ہمیں اسپیس نہیں مل رہی ہے، ہم لندن سے الگ ہو گئے، ہمارا کوئی کمیونیکیشن نہیں، ہماری پالیسی پیورلی پاکستان میں ہم پالیسی بنا رہے ہیں، یہ MQM پاکستان ہے، اور لندن سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، جو 23 اگست کا 2016 کا میرا اقدام تھا۔ لیکن محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں اسپیس نہیں مل رہی، ہمارے اسیروں کو بلا وجہ ڈیٹین کیا گیا، انہیں ضمانتیں نہیں دی گئیں، ان کے مقدمات نہیں چلائے گئے، لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی میں رکاوٹیں تھیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ شاید مصطفیٰ کمال کے ساتھ الحاق کر کے، دباؤ تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے تھا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کو صاف منع کر دیا کہ میں نئی پارٹی نہیں بناؤں گا، MQM ختم نہیں ہوگی، MQM کہیں جانے والی نہیں ہے، MQM یہاں ہے اور رہے گی۔ تو یہ میرا اسٹینس تھا۔ میرے خیال میں پھر جب میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پریس کانفرنس کی، جو مجھے حالات کا جبر نظر آ رہا تھا کہ شاید میں چانس لے رہا ہوں کہ ہمیں اسپیس ملے، ہمیں ہمارے دفاتر واپس ملے، تو میں نے وہ اس چانس کے لیے پریس کانفرنس کی تھی۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مصطفیٰ نے جس طرح اس میں ایگریسو ہو کے یہ شو کیا کہ MQM ختم ہو گئی اور MQM کو گویا کہ دفن کر دیا گیا، تو پھر میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اس الحاق میں رہتا۔ میں 24 گھنٹے بعد میں سمجھ گیا کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہمارے ایک ساتھی نے سعودی عرب سے پڑھا تھا، تو یہ پلان A تھا مجھے پارٹی میں کمزور کرنے کا اور پارٹی سے باہر کرنے کا۔ تو وہ پلان A تھا جو ناکام ہو گیا، کیونکہ میں نے بھانپ لیا اس سازش کو، اور میں نے 9 نومبر کو ریئیکٹ کر کے میں نے جو یہاں 3 گھنٹے اپنے گھر کے باہر جو میں نے پریس کانفرنس کی، تو اس میں نے بتا دیا کہ بھئی کوئی انجینئرنگ نہیں ہوگی، ہم اپنی پالیسیز بنائیں گے، اور کسی قسم کا الحاق جو ہے وہ جس طرح مصطفیٰ کمال نے جو رسپانس دیا میرے پازیٹیو جیسچر پر، تو میں کم از کم اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ اب MQM اپنے راستے خود بنائے گی اور الیکشن ہم خود لڑیں گے، الیکشن کے وقت پھر دیکھا جائے گا۔ تو اس علاق کو میں نے ختم کر دیا۔ تو میرے علم میں قطعی نہیں تھا کہ 6 ماہ پہلے کوئی اسکرپٹ تھا اور اس کے تحت یہ ہوا تھا۔ ہم نے ایک چانس لیا تھا ہمیں اسپیس ملے، اور چلیں ہمارے اگر پرانے ساتھی ہیں وہ بھی اگر کہیں ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور کہیں ساتھ چل سکتے ہیں کچھ ایشوز پر، تو ہم نے ان ایشوز پر بات کی تھی جو الحاق ہوا تھا، لیکن وہ اسی دن نظر آ گیا کہ وہ الحاق چلنے والا نہیں تھا، اور 24 گھنٹے میں وہ ختم ہو گیا۔ اور میرے خیال میں وہ سازش تھی کہ مجھے پارٹی میں کمزور کر کے میں پارٹی سے مجھے الگ کیا جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس روز میرا گراف جہاں گیا تھا، اور جو اخبارات میں، جرائد میں لکھا گیا کہ فاروق بھائی نے اپنی جو لیڈرشپ اسکل ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے اور کوئی فیصلہ کیا، اور اس سے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ میرے ساتھ جڑ گئی تھی، اور MQM جو ہے وہ نکل گئی تھی ساری آزمائشوں سے۔ لیکن پھر ایک سازش ہوئی جو پلان B تھی، وہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا۔ فاروق بھائی، آپ کے نزدیک MQM کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ آپ بھی پارٹی کا حصہ نہیں رہے، MQM بھی اب ہمیں اس طرح سے سیاست میں نظر نہیں آتی۔ فاروق بھائی، ایک دور تھا جب سب MQM کے اتحاد، MQM کی نسبت، MQM کی لیڈرشپ کوالٹی کی سب تعریف کرتے تھے۔ اب ہمیں MQM میں نہ اتحاد نظر آتا ہے، نہ نسبت نظر آتی ہے، لیڈرشپ تو رہی نہیں۔ فاروق بھائی، جیسا لوگ کہتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد جیسے جائیداد کا بٹوارا ہوتا ہے، ہمیں MQM اس طرح سے لیڈر کے جانے کے بعد بٹتی ہوئی نظر آئی ہے۔ کیا فاروق بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ لیڈر تھا تو MQM تھی؟ آپ کے نزدیک MQM کا سیاسی مستقبل اور خاص طور پہ آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ شیراز، ایسا ہے میرے بھائی کہ ایک باپ کے انتقال کے بعد عموماً اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو باپ کے انتقال سے پہلے وراثتوں کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے پہلے ہی نادانی کا مظاہرہ کیا اور الگ رستہ اختیار کر لیا۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ خود تاریخ میں جا کے دیکھ لیں کہ باپ کے جانے سے پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ حصے بکھرے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن میرا یہ یقین تھا کہ یہ حصے بکھرے
ہم جس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں، ہم سب شاید ایک ہی جیسی عمر ہے ہماری، اور پارٹی میں ایک ہی جیسا عرصہ ہم نے گزارا ہے، شاید ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے یا ہماری انا کہیں بیچ میں آ رہی ہے، لیکن نظریہ وہی ہے، کارکنان کی اسپرٹ وہی ہے، اور لوگوں پاکستان میں اگر مطلب پاکستان میں صحیح معنوں میں تبدیلی آئے گی تو وہ ایم کیو ایم جیسے سیاسی عملی سے آئے گی، جہاں نظریاتی سیاست ہو، عوامی سیاست ہو، وڈیروں جاگیرداروں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف ان کی جو تسلط ہے، 2% مراد یافتہ طبقے کا تسلط، اس کے خلاف، موروثی سیاست کے خلاف تبدیلی تو تبھی آئے گی۔ پھر الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہ دیا جائے، الیکشن میں زیادہ نوجوانوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، خواتین کو ٹکٹ دیا جائیں، جو موروثی سیاست کر رہے ہیں جو خاندان، ایک ہی خاندان سے ایک آدمی کو ٹکٹ دیا جائے، اس طرح کے ریفارمز اگر الیکشن میں ہوتے ہیں، اور پھر پیسوں کی ریل پیل بھی نہ ہو الیکشن میں، اربوں روپے کے اشتہارات بھی نہ ہو، تو یہ تبدیلی کا اصل فارمولہ ہے جس سے تبدیلی آئے گی۔ اور میں اسی کے لیے کام کر کے ایک آزاد گروپ تشکیل دے رہا ہوں۔ اگر ایم کیو ایم واپس مل گئی تو اس میں انشاءاللہ اگلے بلدیاتی انتخابات میں ایماندار، سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے، مڈل کلاس کے لونڈوں کو الیکشن میں ٹکٹ دیں گے، لفنگوں سے کراچی کو اور ایم کیو ایم کو یا اس سیاسی عمل کو واپس لیں گے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کہا تو یہ بات صحیح ہے، بظاہر اس سے بکھرے ہو گئے ہیں، اسی لیے میں نے اس کا راستہ نکالا ہے کہ دیکھیں ہم سب اپنی انا کو ایک طرف رکھیں، ایم کیو ایم میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، نہ میں سربراہ بنتا ہوں نہ خالد، اب دیکھیں نا خالد مقبول کو ڈمی سربراہ بنا دیا، جھگڑا اسی بات کا تھا، ان کی وزارت لے لی، جھگڑا عمران خان سے نہیں تھا، 162 ارب کے پیکیج سے نہیں تھا کہ اس کے لیے استعفیٰ دیا تھا خالد مقبول نے، بلکہ خالد مقبول کی وزارت لے کے کسی اپنے آدمی کو وزارت دینی تھی، اور اصل سربراہ کون ہے؟ وہ خالد مقبول نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے ایم کیو ایم میں۔ تو یہ باتیں بھی اب سب سمجھ گئے ہیں، یہ بات بھی اب کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حل کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے، کہ چلیں باپ نہیں ہیں اور ان سے ہمیں الگ ہونا پڑا، اور اب ہمیں ہی آپس میں کچھ فیصلہ کرنا ہے، اور اگر ہم کہیں ریکنسائل نہیں کر رہے ہیں تو اسی لیے میں نوجوانوں کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بھائی اب تم میرے ساتھ کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کرو کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو اور نئے لوگوں کو رابطہ کمیٹی میں لایا جائے اور نئے لوگوں کے سپردی عمل کیا جائے، تاکہ آگے مستقبل میں کوئی چانس رہے، کوئی موقع ہو، اور پورے ملک میں ایم کیو ایم جیسی ایک جماعت قائم ہو اور ایک قومی جماعت بنے۔ تو وہ ہم کیوں ڈپرائیو کریں اپنے آنے والوں کو؟ تو ہم بیچ سے ہٹ جاتے ہیں، ہم سرپرستی کریں گے، ہم ان کے پیٹرنز ہوں گے، ہم ان کو رہنمائی دیں گے، ہمارا تجربہ انہیں کام آئے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ راستہ نکالا ہے کہ وراثت کے جھگڑے کرنے کی بجائے، سربراہی کا جھگڑا کرنے کی بجائے، ہم ایک نئی قیادت کو لاتے ہیں اور نئی ٹیم کو لاتے ہیں، اور اس طرح بلدیاتی انتخابات میں بھی ہم نئے امیدواروں کو لائیں، نئے لوگوں کو لائیں اور ان کے اوپر چھوڑیں، اور وہ پھر آگے لے کر چلیں اس قافلے کو، اور 86 جیسی ایک نظریاتی جو ہے وہ ایم کیو ایم بننی چاہیے۔ تو یہ میرا فارمولہ ہے۔ تو بات صحیح ہے کہ ایک باپ کے مرنے کے بعد عموماً ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو باپ کے مرنے سے پہلے ہی لوگوں نے جو ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا شروع کر دی۔ آخر میں فاروق بھائی، میری فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے رضاکار لوگوں میں افطار اور سحری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں اب ہر سال کی طرح اس بار بھی ہمارے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں، آپ ہماری افطار ڈرائیو میں آئے، ہمارا ساتھ دیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آخر میں ناظرین، پاکستان زندہ باد، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔